अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है, फस्अलु अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। इसी तरह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इल्मु नूरुन, इल्म दीन एक नूर है, एक उजाला है, एक रोशनी है। अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारका से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि इल्म दीन का हासिल करना इंतहाई जरूरी है। कम से कम हमारे पास इतना इल्म तो होना जरूरी है जिसकी वजह से हम हलाल हराम जायज और नाजायज के दरमियान फर्क कर सके। जो काम हमें अंजाम देना है, जो काम हमारे बिल्कुल सामने है, हमें वो काम करना है, तो वो काम हम करें या न करें, और करें तो किस तरह करें, ये तमाम चीजें हमारे सामने बिल्कुल साफ हो जाना इंतहाई जरूरी है। बहुत ही मुबारकबादी के लायक है ऐसे तमाम अहबाब, ऐसे तमाम दोस्त जिनके सामने जब भी कोई मसला आता है, जब भी कोई बात आती है, तो जब तक वो शरई एतबार से अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद क्या है, वो चीज नहीं जान लेते, उस वक्त तक उस काम को अंजाम नहीं देते। पहले तो वो शरीयत का हुक्म जान लेते हैं, उसके बाद में काम करते हैं। और अगर उनकी जिंदगी में कोई मसला पेश आ जाता है, जो काम वो कर डालते हैं, बाद में उन्हें एहसास होता है कि पता नहीं हमने जो काम किया है वो काम सही हुआ भी है या सही नहीं हुआ, तो उसके बारे में उलमाए किराम से राब्ता कायम करते हैं। जो लोग जानते हैं, जानकार है, उनके सामने अपनी बातें पेश करते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्तों और हमारी बहुत सारी बहनों ने चंद सवालात किए हैं जो उनकी जिंदगी में पेश आए हैं। उन तमाम सवालात और उनके जवाबात बयान किए जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि उन्हें तो फायदा होगा ही होगा। लेकिन हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हो सकते हैं जिनके दिलों में ये सवालात हो, जिनकी जिंदगी में ये बातें पेश आ चुकी हों, लेकिन उनको मौका नहीं मिल सका कि अपनी बातें किसी जानकार के सामने बयान करें। इसलिए उन तमाम सवालात और उनके जवाबात एक वीडियो की शक्ल में बनाकर पेश किए जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको भी फायदा हासिल होगा और जो भी लोग देखते रहेंगे उन तमाम को फायदा हासिल होगा। चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं और आज की मजलिस का सबसे पहला सवाल और उसका जवाब पेश करते हैं। सबसे पहला सवाल है सुपर ब्यूटी स्टाइल की जानिब से। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, आपने किसी को कॉल किया, किसी को आपने मैसेज किया, तो उसका अदब ये है कि आप सलाम करें। सलाम करने के बाद आप अपना तारुफ करा दें। अगर सामने वाला बंदा आपको जानता है तो तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी अननोन शख्स को आप कॉल करते हैं या फिर मैसेज करते हैं तो उस वक्त जरूरी है और अदब में से है कि सलाम करें, उसके बाद आप अपना तारुफ करा दें। इतना तारुफ करा दें कि सामने वाला शख्स आपको अच्छी तरह पहचान जाए। तो जब भी आप सवाल करें तो बेहतर यह है कि सबसे पहले सलाम करें, उसके बाद आप अपना तारुफ करवाएं, अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें, ताकि शख्सियत वाज़ेह हो जाए कि कौन शख्स सवाल कर रहा है। तो सबसे पहला सवाल किया है सुपर ब्यूटी स्टाइल ने। चूंकि इन्होंने अपना तारुफ नहीं करवाया है, इनके यूट्यूब अकाउंट का नाम सुपर ब्यूटी स्टाइल है, इसलिए उसी नाम के साथ उनका सवाल पेश किया जाता है। बहरहाल इन्होंने सवाल किया है, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या लड़की शादी के बाद एक हाथ में अगर चूड़ी पहने तो क्या कुछ बुरा होता है? जी बिल्कुल बुरा नहीं होता। शादी के बाद पहने या शादी के पहले पहने कोई बुराई नहीं है, चाहे एक हाथ में पहने या दोनों हाथ में पहने, क्योंकि मैंने सुना है कि एक हाथ में चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। जी कोई बात नहीं है, एक हाथ में पहन सकते हैं, दोनों हाथ में पहन सकते हैं, यहाँ तक कि शादी के पहले और शादी के बाद भी पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि जो चूड़ियां होती है ये औरतों की जीनत के लिए होती है, और औरतों की जीनत के लिए कोई खास वक्त, कोई खास उम्र और कोई खास जगह और कोई खास मकाम मुतय्यन नहीं है, वो जब चाहे जीनत कर सकती हैं। हाँ, चंद मकामात ऐसे हैं जहाँ पर औरतों को जीनत से मना किया गया है,
ان تمام جگہوں اور ان تمام حالات اور ان تمام مقامات کے علاوہ زندگی میں آپ جیسے چاہے زینت اختیار کر سکتے ہیں، چوڑی وغیرہ پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ارباز سید کی جانب سے، انہوں نے پوچھا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ٹائلز پر ناپاک منی لگ جائے اور صرف پانی بہا دیا جائے، پانی بہا کر منی کو نکال دے اور ٹائلز کو دھوئے نہیں تو کیا وہ پاک ہو جائے گی یا نہیں؟ جی دیکھیے، منی تو ناپاک ہی ہوتی ہے، چاہے وہ گیلی ہو یا سوکھی۔ جب کسی ٹائلز پر یا کسی جگہ پر منی لگ جاتی ہے تو اس کو صاف کرنا، جگہ کو دھونا اور اسی طرح اس کو سکھا دینا ضروری ہے۔ آپ نے جو بات پوچھی ہے کہ ٹائلز پر جب منی گری ہے تو آپ نے پانی سے اس کو بہا دیا ہے، تو پانی سے بہانے کی وجہ سے جو نجاست تھی وہ ختم ہو چکی ہے، وہ جگہ دھل گئی ہے۔ ہم اس کو دھونے کا نام نہ دیں، تب بھی پانی ڈالنے کی وجہ سے جب نجاست اور ناپاکی اور وہ جو منی وہاں پر پڑی ہے وہ بہہ جائے تو اس صورت میں وہ ٹائلز پاک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا کوشچن ہے اگر وہی منی لگی رہے، ٹائلز کو دھویا نہیں، صرف پانی سے منی کو نکال دیا ہے تو کیا باتھ روم میں ہر ایک چیز ناپاک ہو جائے گی؟ جی آپ نے کہا ہے کہ جب ناپاکی گری ہے، نجاست لگی ہے، منی اس جگہ پر گری ہے اور اس پر پانی بہا دیا گیا ہے، پانی کے بہانے کی وجہ سے وہ نجاست وہاں سے ہٹ گئی، ختم ہو گئی، تو یہ دھونا پایا گیا۔ اب دھونے کے بعد وہاں پر پانی ڈالا جائے، کوئی برتن رکھا جائے، کوئی آئے جائے، پیر گرے، کوئی چیز گرے، کوئی کپڑا گرے، کوئی بھی چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ جو ناپاکی تھی اس ناپاکی کو آپ نے ختم کر دیا ہے، اور ناپاکی ختم ہو جاتی ہے جبکہ عین ناپاکی وہاں سے دور چلی جائے۔ آپ نے پانی ڈال دیا ہے، وہ نجاست بہہ گئی ہے، ناپاکی باہر نکل گئی ہے تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ پاک ہونے کے بعد دوبارہ وہ جگہ اسی وقت ناپاک ہوگی جب دوسری مرتبہ وہاں پر نجاست گرے گی۔ تو ایک مرتبہ جب آپ نے کسی جگہ کو پاک کر دیا ہے تو اس کے بارے میں شک اور وسوسے میں نہ پڑے، وہ جگہ پاک ہو چکی ہے، کوئی بھی چیز اب ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے کنور فیض علی خان صاحب نے، وہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب فجر کی نماز کے کتنے دیر بعد کوئی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کیا فجر کی نماز کے بعد جو زوال کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی دیکھیے، فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک جس وقت فجر کی نماز ادا کر لی گئی، اس کے بعد سے جب تک سورج نہیں نکلتا اس وقت تک اس درمیان میں کوئی بھی نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ اس وقت میں آپ دعا کر سکتے ہیں یا نہیں، تو بالکل دعا کرنے کی اجازت ہے، ذکر و اذکار کرنے کی اجازت ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اجازت ہے، صرف نماز آپ ادا نہیں کر سکتے۔ فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا اس دوران آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح جو زوال کا وقت ہوتا ہے، عین دوپہر کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان تینوں اوقات میں نماز کی ادائیگی منع ہے، نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتے، البتہ ذکر و اذکار کرنے کی اجازت ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اجازت ہے، اور بھی جو دیگر نیک اعمال ہو سکتے ہیں ان تمام کاموں کو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں اور مفتی صاحب اگر وضو میں پیر دھونے کے وقت ہاتھ پر ناپاکی لگ جائے اور وضو کے بعد اسے دھو لیا جائے تو کیا وضو ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا۔ جب آپ نے مکمل طور پر وضو کر لیا ہے، وضو کرنے کے بعد جسم کے کسی بھی حصے پر ناپاکی لگ جاتی ہے، ہاتھ پر لگے، چہرے پر لگے، پیر پر لگے، لگنے کے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ وہاں پر ناپاکی ہے تو صرف اتنے حصے کو دھونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر صرف ایک انگلی ناپاک ہوئی ہے تو ایک انگلی کو ہی دھونا ضروری ہے، پورے عضو کے اوپر کوئی اثر ہوتا نہیں ہے۔ اسی طرح کپڑے کے کسی حصے پر ناپاکی لگ جائے تو کپڑے کا وہی حصہ دھونا ضروری ہے، پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح عضو کو لوٹانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال کیا ہے ریاض لاری صاحب نے، وہ پوچھتے ہیں السلام علیکم، ہاتھ پہ بینڈیج لگی ہو یا پھر پلاسٹر ہوا ہو تو وضو اور غسل کا طریقہ کیسا ہے، کیا کریں؟ جی دیکھیے، جب انسان کے جسم کے کسی حصے پر زخم اور چوٹ لگ جاتی ہے، زخم اور چوٹ لگنے کے بعد دو صورتیں ہوتی ہے۔
پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس زخم اور چوٹ کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ اس زخم اور چوٹ کے اوپر پٹی باندھ دی گئی ہو۔ اگر وہ زخم کھلا چھوڑا ہوا ہے تو وضو اور غسل کے دوران اگر آپ اس زخم کو دھو سکتے ہیں، دھونے کی وجہ سے آپ کے زخم کے اوپر کوئی ایفیکٹ ہوتا نہیں ہے، زخم بڑھتا نہیں ہے، تو اس صورت میں ان زخمی اعضاء کا دھونا ضروری ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہو اور ڈاکٹر نے بتا دیا ہو کہ اس زخم میں پانی نہیں جانا چاہیے، پانی سے آپ اس کو بچائے رکھیں، تو اس صورت میں اس زخم کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جہاں جہاں زخم نہیں ہے سائیڈ والے حصے کو آپ دھو لیں، اور جو حصہ زخمی ہے اس کو دھونا معاف ہو جاتا ہے، غسل میں بھی اور وضو میں بھی۔ دوسری صورت وہ ہوتی ہے جب آپ اپنے زخمی اعضاء کے اوپر پٹی باندھ دیتے ہیں، بینڈیج باندھ دیتے ہیں یا پھر پلاسٹر کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں اگر بینڈیج یا پٹی یا پلاسٹر کو کھول کر ہاتھ دھونا ممکن ہو تو ہاتھ دھویا جائے گا، لیکن اگر پلاسٹر کو کھولنا ممکن نہیں ہے، بینڈیج کو اتارنا ممکن نہیں ہے، پٹی کو کھولنا بھی ممکن نہیں ہے، تو ان صورتوں میں جو پلاسٹر والی جگہ ہے، جو بینڈیج والی جگہ ہے، ان کے اوپر صرف مسح کرنا کافی ہو جاتا ہے، وضو میں بھی اور غسل میں بھی، پٹیوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا زخم اتنا شدید ہے کہ آپ پٹیوں کے اوپر مسح بھی نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں مسح بھی معاف ہو جاتا ہے، پٹیوں کا آپ ٹچ بھی نہیں کرو گے، مسح بھی نہیں کرو گے۔ اسی طرح جو زخم لگی ہوتی ہے اور اس کے اوپر پٹی بندھی ہوتی ہے، اس زخم میں سے خون تھوڑا تھوڑا رس رہا ہے، یہاں تک کہ وہ پٹی کے اوپر والے حصے میں آ گیا، نظر بھی آ رہا ہے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا وضو بھی صحیح ہو جاتا ہے، آپ کا غسل بھی صحیح ہو جاتا ہے اور آپ کی نماز بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر اس زخم سے اس پٹی سے خون نکلا اور نکلنے کے بعد ایسی جگہ پر بہہ گیا جہاں پر پٹی نہیں ہے، تو اتنی والی جگہ کو دھونا ضروری ہے۔ جہاں جہاں پر پٹی نہیں ہے، سائیڈ میں خون بہہ گیا ہے، تو آپ ان جگہوں کو دھو لیں، پٹی کو دھونے کی اور اتارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے افسانہ شیخ نے اور پوچھا ہے کہ میں جب بھی باتھ روم میں بیٹھ کر پیشاب کے لیے پانی لیتی ہوں، اس وقت لگتا ہے کہ پانی سب میرے بدن پہ لگ رہا ہے، مجھے وہ دکھتا تو نہیں ہے لیکن لگتا ہے اور محسوس ہوتا ہے، تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ جی دیکھیے، اگر آپ کو یقین ہے کہ استنجا کرتے وقت نیچے کے چھینٹے اڑ کر آپ کے بدن یا کپڑے پر لگے ہیں، تو اس صورت میں جن جن جگہوں پر چھینٹے لگے ہیں اس کو آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ پورے چھینٹے 1 درہم کی مقدار ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر 1 درہم کی مقدار ہو جاتے ہیں تو پھر ان تمام جگہوں کو دھو لینا ضروری ہے، لیکن اگر معمولی چھینٹے ہوں، 1-2 قطرے اڑے ہیں، تو اس صورت میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ کہ آپ کو صرف وہم اور اس صورت میں آپ شک، وسوسے اور وہم کی جانب بالکل توجہ نہ دیں۔ اگر آپ کی زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا حادثہ پیش آیا ہے کہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ شاید نیچے کے چھینٹے اڑ کر میرے بدن پر یا کپڑے پر لگے ہیں، تو پھر آپ پہلی مرتبہ کپڑے کے اس حصے کو یا بدن کے اس حصے کو دھو لیں۔ لیکن بار بار آپ کو ایسے ہی شک ہوتا ہے، جب بھی آپ استنجا خانہ جاتی ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے، تو اس صورت میں آپ شک کی جانب بالکل توجہ نہ دیں۔ ہاں، ایک کام آپ ضرور کریں کہ جب بھی استنجا کریں بالکل اطمینان کے ساتھ۔ استنجا کرنے کے وقت میں پانی جو فرسٹ ٹائم آپ پانی ڈالتے ہیں بالکل آہستگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور بالکل دھیرے دھیرے پانی ڈالیں، تاکہ نیچے کے قطرات اڑ کر واپس بدن پر یا پھر کپڑے پر نہ لگے۔ یہ خیال کریں، 2-3 مرتبہ آپ پریکٹس کریں اور ایسے اطمینان کے ساتھ استنجا کیا کریں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر میں بعد میں جہاں بھی بیٹھتی ہوں مجھے لگتا ہے سب ناپاک ہو گیا ہے، میں کیا کروں، پلیز بتائیں۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ناپاکی گھومتے نہیں رہتی، جس چیز پر ناپاکی لگی ہے صرف وہی چیز ناپاک ہوئی ہے۔ آپ اگر محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے بدن یا کپڑے کے کسی حصے پر ناپاکی ہے تو صرف اتنی جگہ ناپاک ہوتی ہے، پورا کپڑا اور پورا بدن بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ ادھر ادھر بیٹھتے ہیں تو آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے زمین اور کوئی بینچ اور کوئی کرسی وغیرہ بھی ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ جتنے حصے پر نجاست لگی ہے یا وہ قطرے لگے ہیں، صرف اتنے ہی قطروں کا اور اتنی جگہوں کا دھونا ضروری ہے، چاہے بدن میں ہو یا کپڑے میں۔ اس کے علاوہ آپ بہت زیادہ فکر نہ کریں اور بہت زیادہ ٹینشن نہ لیں اور شک
वहम और वसवसे की जानिब तो बिल्कुल तवज्जो न दे, क्योंकि एक मर्तबा अगर आपने अपने शक पर अमल किया तो जिंदगी भर ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए शक की तरफ तवज्जो न दे, जो चीज यकीन वाली हो उस यकीन वाले पहलू पर आप अमल किया करें। उसके बाद अगला सवाल है सारा खान का। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि मुझे ओसीडी की बीमारी है, जिसकी वजह से मुझे वुजू करने में बहुत टाइम लग जाता है और पानी भी इंतहा से ज्यादा खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से हम नमाज नहीं पढ़ पाते। लेकिन हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो नमाज पढ़ने के लिए क्या तयम्मुम कर सकते हैं या नहीं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सारा खान साहब, सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप जिस मुजी मर्ज से गुजर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफाए कामिला अता फरमाए। जहाँ तक ओसीडी की बीमारी का ताल्लुक है तो यहाँ पर दोनों भी पहलू है। अगर बीमारी कम है, वक्त ज्यादा नहीं गुजरा है, तो फिर आप खुद अपने आप का इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर बीमारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है तो इस सूरत में आप बेहतरीन डॉक्टर और तबीब की निगरानी में अपना इलाज जारी रखें, अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहें। और रहा मसला नमाज की अदायगी का, तो देखिए नमाज किसी भी सूरत में किसी भी इंसान को मुआफ नहीं है। नमाज अदा करना हर एक मुसलमान आकिल बालिग पर फर्ज है। आप अभी तक अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हो तो नमाज शुरू कर दे और इसके पहले जितनी नमाजें छूट चुकी हैं उन तमाम की कज़ा भी कर ले। अब आपने जो सवाल किया है कि आप इस बीमारी की वजह से पानी को टच नहीं करना चाहते, पानी को छूना नहीं चाहते, तयम्मुम के जरिए आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो जी देखिए इसकी इजाजत आपको नहीं है। आप पानी इस्तेमाल करें, वुजू करें, वुजू करने के बाद नमाज अदा करें। लेकिन वुजू करने के वक्त एक बात याद रखें कि आप अपने हाथ, पैर और चेहरा इन तीनों को सिर्फ 3 मरतबा धोएंगे। 3 मरतबा से जायद बिल्कुल धोना नहीं है। जब आपका इलाज चल रहा है तो आपके जो साइकेट्रिस्ट है वो आपको बता रहे होंगे तरीका क्या है, इस बीमारी से बाहर कैसे निकलना है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करते रहे। और उसी बीमारी का इलाज इस प्रैक्टिस में भी है कि आप नमाज अदा करें और नमाज से पहले वुजू जरूर किया करें, लेकिन वुजू में अपने हाथ, पैर और चेहरा इन तीनों अज़ा को सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा धो ले। 3 मरतबा से जायद बिल्कुल धोना नहीं है। और जहाँ तक रहा सर के मसा का ताल्लुक, तो पूरे सर का मसा सिर्फ 1 मरतबा करें। ये करके वुजू कर लें और उसके बाद में नमाज की अदायगी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला आपको शिफाए कामिला अता फरमाएगा। उसके बाद अगला सवाल किया है रियाज लारी साहब ने। वो पूछते हैं इस्तिंजा करते वक्त घड़ी पे छींटे आ जाते हैं तो कैसे पाक करें? जी देखिए, अगर आपकी घड़ी वाटर प्रूफ है तो उसको धो ले, और अगर वाटर प्रूफ नहीं है तो फिर इस सूरत में पेट्रोल वगैरह से साफ कर ले, आपकी घड़ी पाक हो जाएगी। अगला सवाल भी इन्हीं का है। अस्सलाम वालेकुम, शबे बारात के चांद में लोग फकीर के यहाँ खाना भेजना जरूरी समझते हैं और कुरान खानी कराकर मैयत को बख्शवाना भी जरूरी समझते हैं, हलवा बनाना भी जरूरी समझते हैं। जी देखिए, शबे बारात ये अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत को अता फरमाई है। ये इंतहाई मुबारक रात है। इस रात को आप ऐसे ही गुजारे जैसे गुजारने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है। हम अगर अपनी तरफ से कुछ ज्यादती करते हैं तो फिर ये मुबारक रात हमारे लिए आगाब वाली बन जाती है, हमारे लिए तकलीफ वाली बन जाती है। ये तमाम बातें जो लोगों ने घर ली है मन घड़त चीजें हैं। फकीरों को खाना खिलाना, बख्शवाना, शबे बारात में हमारे रिश्तेदारों की रूहें घरों पर आ जाती हैं, वो देखती हैं कि हम इनके लिए सवाब का काम कर रहे हैं या नहीं, इनके लिए हम कुरान खानी करवा रहे हैं या नहीं। ये सब चीजें मनगढ़ंत है, बकवास चीजें हैं। ऐसी किसी भी चीज का सबूत हदीस मुबारका से नहीं है। इस रात में खास तौर पर फकीरों को खाना खिलाना, शरबत बनाना, बेहतरीन किस्म के खाने और शीरीनी वगैरह बनाना, इसी तरह बहुत सारी ऐसी रस्में हैं, बहुत सारे रिवाज हम लोगों ने घड़ लिए हैं। इन तमाम की वजह से हमें बिल्कुल सवाब नहीं मिलता, उल्टा हम पर गुनाह लाजिम आ जाता है और अल्लाह ताला के गुस्से के शिकार हो जाते हैं। शबे बारात में ये जो चीजें हैं, फकीर को खाना खिलाना, कुरान खानी करना और मैयत के आने का अकीदा रखना, ये और इसके अलावा जितनी भी किस्म की बदगुमानियां हैं
اور رسمیں ہیں اور لوگوں نے گھڑ لی ہوئی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے چھٹکارا پائے، ان تمام چیزوں کی طرف بالکل دھیان اور توجہ نہ دے، کیونکہ یہ ہماری دنیا بھی برباد کرتی ہے اور ہمارا دین بھی برباد کرتی ہے۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے انصاری ہانی نے، السلام علیکم مفتی صاحب، بدن پر اگر پیشاب یا کوئی نہ دکھنے والی نجاست لگ جائے تو ایک مرتبہ دھلنے سے بدن پاک ہو جائے گا یا 3 مرتبہ دھلنا ضروری ہے؟ پلیز بتلا دیں۔ جی دیکھیے، جب بھی ہمارے بدن پر کوئی ایسی نجاست لگتی ہے جو کہ دکھتی نہیں ہے، جس کو ہم نجاست غیر مرئیہ کہتے ہیں، نہ دکھنے والی نجاست، جیسے پیشاب کا چھینٹا ہوا، شراب کا چھینٹا ہوا، تو یہ چھینٹے اتنے باریک اور اتنی معمولی مقدار میں ہوتے ہیں کہ کپڑے یا بدن پر گرنے کی وجہ سے نظر نہیں آتے ہیں۔ تو ان چھینٹوں کے گرنے کی وجہ سے ہمارا بدن اور کپڑا ناپاک ہوتا ہے۔ پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بدن کو 3 مرتبہ دھویا جائے، اتنے حصے کو جہاں پر وہ چھینٹے اڑے ہیں۔ کپڑے پر اگر اڑے ہیں تو پھر کپڑے کو جہاں جہاں پر ایسی نجاست اڑی ہے 3 مرتبہ دھو لے اور ہر مرتبہ نچوڑ لے، آپ کا بدن اور کپڑا دونوں پاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے شفا خان کا، السلام علیکم مفتی صاحب، ہمیں استنجا کے بعد شرنگا کے جگہ سے پانی نکلتا ہے، لیکن وہ پانی ہے یا پھر ٹوائلٹ ہے، سمجھ میں نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ جی دیکھیے، جس وقت بھی آپ استنجا سے فارغ ہوں، بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر تک اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ اس کو کہا جاتا ہے استبراء کرنا۔ آپ نے پیشاب کر دیا، پیشاب سے آپ فارغ ہو گئے، لیکن اس کے بعد کچھ دیر تک آپ بیٹھے رہیں۔ کچھ پیشاب کے قطرات ہوتے ہیں جو شرمگاہ کے اندر ہی ہوتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے باہر نکلتے ہیں، تو آپ 2-3 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، کھنکار لے یا پھر اپنی پوزیشن چینج کر لے۔ اس کے بعد پیشاب کے جتنے بھی قطرے شرمگاہ کے اندر ہے جب نکل جائیں، آپ مطمئن ہو جائے کہ آپ پیشاب کا کوئی بھی قطرہ اندر باقی نہیں رہا ہے، تو پھر آپ پانی کا استعمال کریں اور باہر آ جائیں۔ اگر باہر آنے کے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ دوبارہ قطرے نکل رہے ہیں، تو اس وقت اطمینان کر لے کہ واقعتاً وہ جو قطرات ہیں وہ پیشاب کے ہی ہے یا پھر پانی کے ہے جس کو آپ نے استنجا کے لیے استعمال کیا تھا۔ اگر پانی کے قطرات تھے تو پھر کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ پیشاب کے قطرات تھے تو ان قطرات کو جہاں جہاں لگے ہیں اتنی جگہوں کو آپ دھو لے، وضو کر لے اور نماز وغیرہ کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے محمد سلمان کا، حضرت میرے پیر پر پانی تھا اور میں بیڈ پر آئی تو کمبل پر پانی لگ گیا، اور کمبل وغیرہ کوئی بھی بہت اچھی طرح نہیں دھلتا ہے، اگر ناپاک ہو جائے کمبل وزندار ہو جاتا ہے، دھلنے میں نہیں آتا ہے، اب میرے پیر کمبل پر لگ گئے ہیں تو کمبل ناپاک ہوگا یا نہیں؟ جی، صرف گیلے پیر یا گیلے ہاتھ یا گیلا جسم کمبل پر لگنے کی وجہ سے، کپڑے پر لگنے کی وجہ سے، زمین پر لگنے کی وجہ سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ لگنے والی چیز ناپاک نہ ہو۔ صرف پانی لگا ہے آپ کے پیروں پر اور وہی پانی کمبل پر لگا ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد انہی کا سوال ہے، حضرت اگر ناپاکی صاف کرتے ہوئے چینٹے اوپر آ جائیں تو آپ نے کہا 1 درہم سے زیادہ نہیں ہو تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہم اسے صاف نہ کریں یہاں تک کہ وہ دھیرے دھیرے بڑھتے 1 درہم تک ہو جائے تو پھر جسم پاک ہوگا یا ناپاک رہے گا؟ جی ہاں، جس وقت آپ کپڑا صاف کر رہے ہوں یا پھر بدن صاف کر رہے ہوں اور نیچے کے جو قطرات ہے، نجس قطرات ہے، ناپاک قطرات ہے، وہ اڑ کر آپ کے کپڑے پر لگ جاتے ہیں تو صرف 1 درہم کے کم ہونے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ 1 درہم تک ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اتنی جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، اس کا دھونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے کہ قطرات لگے، تھوڑے سے لگے، پھر بعد میں اس کے اوپر پانی لگ گیا اور پانی کے لگنے کی وجہ سے وہ قطرہ اتنا پھیل گیا کہ اب وہ 1 درہم کے برابر ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا اور اس کپڑے کے حصے کو دھونا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سارا خان کا، وہ پوچھتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیا برہنہ واش روم میں وضو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی دیکھیے، اگر آپ کے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ برہنہ ہو کر واش روم میں وضو کرنا جائز ہے یا نہیں، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں ناجائز ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔
لیکن وضو کرنے کے لیے برہنہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر ضرورت ہے برہنہ ہو کر کے وضو کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی گنجائش ہے، ناجائز والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور باہر آ کر کپڑے چینج کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل اجازت ہے، گنجائش ہے، لیکن بس آپ اتنا خیال کریں کہ جب آپ بنا کپڑے کے واش روم سے باہر نکلو گے تو آپ کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، بے پردگی نہ ہونی پائے۔ اس کے بعد اگلا سوال ریاض لاری صاحب کا ہے، وہ پوچھتے ہیں السلام علیکم، میں گورکھپور سے ہوں، یہاں پر ایک تال ہے جس کا نام رام گڑھ تال ہے، اس میں نالے کا پانی آتا ہے اور کافی بڑا ہے اور دیکھنے میں پانی ہرا دکھائی دیتا ہے، اس کا رنگ ہرا ہوتا ہے، گندے پانی کی طرح دکھتا ہے، اس میں بوٹنگ بھی ہوتی ہے، تو اس کا پانی اور چھینٹے اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو ناپاک ہوں گے یا نہیں؟ جی دیکھیے، جو تالاب کا پانی ہوتا ہے مائع جاری کے حکم میں ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس کا رنگ ہی تبدیل کیوں نہ ہوا ہو، تو وہ جو رام گڑھ کا تالاب ہے اس کا پانی ناپاک نہیں ہے، اس میں بوٹنگ بھی جائز ہے، اور اگر اس میں غسل کرنا چاہتے ہیں تو غسل کرنا بھی درست ہے، اور اگر اس کا پانی اڑ کر کپڑے یا بدن پر لگ جاتا ہے تو کپڑا اور بدن ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے مونی خان کا، وہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب، اگر جوتے پر ناپاکی لگ جائے تو کیا صرف مٹی پر ہی رگڑنا چاہیے یا پھر سیمنٹ کی جو زمین ہوتی ہے یا ایسا پتھر ہوتا ہے جو زمین میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اس پر رگڑنے سے بھی پاک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل پاک ہو جائیں گے۔ چپل اور جوتے کے اندر اگر کوئی نجاست لگ جاتی ہے اور ایسی نجاست ہوتی ہے جس کا کوئی جسم ہے، جیسے پاخانہ ہے، لید ہے، خون ہے وغیرہ، ایسی نجاست اگر جوتے چپل میں لگ جاتی ہے اور اس کو آپ کسی بھی جگہ پر رگڑتے ہو، مٹی والی جگہ ہو، سیمنٹ والی ہو، ریت والی ہو، پتھر ہو، اینٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو جس کے اوپر آپ رگڑتے ہیں اور رگڑنے کی وجہ سے چپل جوتے پر جو ناپاکی ہے وہ ناپاکی ختم ہو جاتی ہے، ناپاکی کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کے چپل اور جوتے پاک ہو جاتے ہیں۔ صرف مٹی پر ہی رگڑنا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال بھی مونی خان کا ہے، وہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ عورت کو سجدے میں کونی کو زمین پر جمانا لازم ہے یا پھر ہتھیلیوں کو صرف زمین پر بچھا دیا جائے یا اسے زور سے جمایا جائے؟ جی دیکھیے، عورتوں کی جو نماز ہوتی ہے یہ مردوں سے مختلف ہوتی ہے۔ مرد جو نماز ادا کرتے ہیں وہ مکمل کھلے ادا کرتے ہیں، سجدہ بھی ان کا کھلا ہوتا ہے، رکوع بھی بالکل کھلا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف عورتوں کی جو نماز ہوتی ہے اس میں عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ بالکل سمٹ کر جتنا ہو سکے اپنے ہاتھ اور پیروں کو دبا کر کے نماز ادا کرے۔ رکوع اگر کر رہی ہے عورت تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بالکل مردوں کی طرح اس طرح رکوع نہ کرے۔ اسی طرح جب سجدے میں جائے تو سجدے میں جانے کے بعد بھی وہ اپنے دونوں پیروں کو مردوں کی طرح کھڑی نہ کرے۔ اسی طرح جو دونوں ہاتھ ہوتے ہیں دونوں ہاتھوں کو نہ پھیلائیں بلکہ دونوں ہاتھوں کو بالکل بغل کے ساتھ دبا کر، یہ دونوں ہاتھوں کو دبا کر اور یہ جو کوہنی ہے اور ہتھیلیاں ہیں ان کو زمین سے لگا کر بالکل زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اتنا سمٹ کر کے وہ سجدہ کرے۔ تو سجدے کے لیے کوہنیوں کا اور ہتھیلیوں کا صرف زمین پر بچھا دینا کافی ہے، بہت زیادہ زور سے دبانا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے پٹھان الیاس صاحب کا، قلم نوری سے، وہ پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میت کو دفن کرنے کے بعد بہت سارے لوگ قبرستان میں قبر پہ میت کا نام لکھے ہوئے سنگ مرمر کے تراشے ہوئے پتھر لگاتے ہیں، یہ سب کیسا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دیکھیے پٹھان الیاس صاحب، جب بھی کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو کفن دفن مکمل ہو جاتا ہے، اس کو دفنا دیا جاتا ہے، قبر تیار ہو جاتی ہے، تو قبر کے تیار ہونے کے بعد میت کے سرہانے کی جانب قبر کا جو سرانہ ہوتا ہے اس سرانے کی جانب ماربل پر، ٹائلز پر یا پتھر پر یا پاٹی پر یا کسی بھی چیز کے اوپر میت کا نام جو تحریر کیا جاتا ہے، اگر اس کی ضرورت ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی نشانی نہ لگائی جائے تو قبر کا نام و نشان مٹ جائے گا، قبر گم ہو جائے گی، ایسی تمام چیزیں ہیں، یا پھر بے ادبی ہوگی، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہاں پر قبر ہے، اس طرح کا نشان باقی رکھنے کے لیے اگر قبر کے سرانے میت کا نام وغیرہ لکھا جاتا ہے، ٹائلز پر ہو یا ماربل پر ہو یا کسی بھی شیٹ پر لکھا جاتا ہے تو اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے، ناجائز اور مکروہ والی بات نہیں ہے۔ البتہ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، وہ یہ ہے
کہ جو بھی تختی ہوگی اس تختی کے اوپر قرآن کریم کی آیت لکھنا جائز نہیں ہے. اسی طرح کوئی دعا لکھنا بھی جائز نہیں ہے جو کہ عربی زبان میں ہو، کیونکہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ وہ جو تختی ہے وہ ٹوٹ جائے اور ٹوٹنے کی وجہ سے ادھر ادھر بکھر جائے، اس کی بے ادبی ہو، لوگ اس پر چلے پھرے. تو بے ادبی سے حفاظت کے لیے وہاں پر قرآن کریم کی آیتیں نہیں لکھ سکتے. اسی طرح قرآن کریم کی اور احادیث مبارکہ کی جو منقول دعائیں ہیں ان دعاؤں کو بھی نہیں لکھ سکتے. ایسے ہی صرف میت کا نام لکھا جائے، اس کی ڈیٹ آف برتھ لکھی جائے، اس کی وفات کی تاریخ لکھی جائے، یا کوئی شعر وغیرہ لکھا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کا نام وغیرہ نہ ہو، تو اس کے لکھنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے. اس کے بعد اگلا سوال ریاض لاری صاحب کا ہے. انہوں نے ایک ویڈیو بتلایا اور پوچھا ہے کہ اس میں جو طریقہ بتلایا گیا ہے اس میں طریقہ یہ تھا کہ گوبر کے اپلے تھے، سکھائے گئے اپلے تھے، ان کو جلایا گیا اور اس میں کوئی چیز پکائی گئی ہے، تو اس کا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو جی دیکھیے، جب گوبر کا اپلا ہوتا ہے، جس وقت سورج کی گرمی سے سکھا لیا جاتا ہے اور وہ بالکل کڑک ہو جاتا ہے، جب اس کو جلایا جاتا ہے تو جلنے کے بعد وہ راکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی ناپاکی ختم ہو جاتی ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا. اسی لیے ایسی آگ کے اوپر، ایسی راکھ کے اوپر جو کھانا بنایا جائے، روٹی بنائی جائے، اور آپ نے جو ویڈیو پیش کیا ہے اور اس میں جو چیز ایسی آگ پر بنائی جا رہی تھی، پکائی جا رہی تھی، اس کا کھانا حلال ہے. اگر اس کے اوپر کوئی اپلا کا ٹکڑا لگ جاتا ہے تو اتنے ٹکڑے کو ہٹا دینا ضروری ہے. اگر صرف راکھ کے ذرات لگتے ہیں تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے شفا خان کا. وہ پوچھتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے اپارٹمنٹ میں سیکنڈ فلور پر فیملی رہتی ہے اور ہم گراؤنڈ فلور پر رہتے ہیں. جب وہ لوگ کوئی کپڑا دھوتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں تو اس کپڑے کے پانی کے قطرے ہمارے سر پر آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں مکمل غسل کرنا ضروری ہے یا پھر کیا کرنا ہوگا؟ جی دیکھیے، جس وقت کپڑا دھویا جاتا ہے، دھونے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے. اب اس میں سے جو قطرات گرتے ہیں وہ ناپاک نہیں ہوتے. اگر آپ کے سر پر گرے ہیں یا آپ کے جسم کے کسی حصے پر یا کپڑے پر گرے ہیں تو کوئی چیز ناپاک نہیں رہی. آپ مطمئن رہے، نہ وضو کرنے کی ضرورت ہے اور نہ غسل دہرانے کی ضرورت ہے. یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ جن لوگوں نے سوالات کیے ان کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن ان کے علاوہ بھی جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں ان تمام کو اپنے بہت سارے چھپے ہوئے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو پوری امت کے لیے نفع مند بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.